बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम सलमा जबीन है और मैं आपको आफाक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म से खुशामदीद कहती हूँ। आज की इस वीडियो में हम न्यू सन सीरीज़ इस्लामियात जमात सोम के टर्म 1 यूनिट 1 के बारे में पढ़ेंगे। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले हम देखेंगे इस वीडियो से जो अफराद इस्तिफ़ादा कर सकते हैं उनमें तलबा, असातिज़ा कराम और वालिदैन शामिल हैं। वीडियो को मज़ीद आगे बढ़ाने से पहले एक अहम बात जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँ वो आफाक के बारे में है कि कौन सी चीज़ आफाक को मुनफरिद बनाती है। सामीन कराम और नाजरीन, हम जानते हैं कि किसी भी चीज़ की प्लानिंग ख़ास अहमियत की हामिल है। मनसूबाबंदी कामयाबी की बुनियाद है। इसी मकसद के तहत आफाक ने एकेडमिक कैलेंडर प्रोवाइड किया है जिसमें वो एक तालीमी साल को टर्म्स और यूनिट में डिवाइड करता है। तो पहले इसका एक ओवरव्यू देखते हैं। आपको नज़र आ रहा है कि टर्म के नीचे 3 टर्म्स लिखी हैं, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म। हर टर्म के आगे यूनिट्स हैं, यानी कि हर टर्म को 2 यूनिट में डिवाइड किया गया है। और अगर मजबूरी तौर पर कहा जाए तो एक एकेडमिक कैलेंडर 3 टर्म्स और 6 यूनिट पर मुश्तमिल है। इसी तरह से अगर हफ्तों का तयन किया जाए तो तालीमी साल में 36 यानी कि 36 वीक्स बनते हैं, जिसमें से 30 हफ्ते बच्चों की पढ़ाई के लिए मुख्तस किए गए हैं और बाकी के 6 हफ्तों में बच्चों का जायज़ा यानी कि असेसमेंट ली जाएगी। आइए अब हम फर्स्ट टर्म यूनिट 1 का एक ओवरव्यू देखते हैं कि इसको किस तरह से तकसीम किया गया है। टर्म 1 पीरियोडिक यूनिट 1 को 6 हफ्तों में तकसीम किया गया है, जिसमें से पहले 5 हफ्ते बच्चों की पढ़ाई के लिए हैं। इसके बाद आखिरी का हफ्ता जो है वो असेसमेंट के लिए है। फर्स्ट टर्म के यूनिट 1 में बच्चा 3 असबाक मुकम्मल तौर पर पढ़ने के बाद 6ठे हफ्ते में उसकी असेसमेंट देगा। बाकायदा तौर पर किताब शुरू करने से पहले एक अहम बात जो मैं आपको बताना चाहूँ वो है सजेस्टेड टाइम टेबल के बारे में। आफाक ने एकेडमिक कैलेंडर के साथ साथ एक सजेस्टेड टाइम टेबल भी प्रोवाइड किया है जो कि सब्जेक्ट वेटेज को मद्देनज़र रखते हुए बनाया गया है। इसमें इस्लामियात के मज़मून को 3 पीरियड्स दिए गए हैं। स्कूल इंतज़ामिया अपनी आसानी को मद्देनज़र रखते हुए इस सजेस्टेड टाइम टेबल से रहनुमाई ले सकती है। मोअज़्ज़िज़ असातिज़ा कराम, सजेस्टेड टाइम टेबल और एकेडमिक कैलेंडर के साथ आफाक रिसोर्स पैक की शक्ल में दीगर मुआवनाती मवाद भी मुहैया करता है जो असातिज़ा कराम की आसानी के लिए मुरतब किया गया है। इस रिसोर्स पैक्स में वर्कशीट, समर पैक, विंटर पैक्स और दीगर लेसन प्लान्स वगैरह शामिल हैं जिससे असातिज़ा कराम रहनुमाई ले सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं तसव्वुरात और सरगर्मियों की जानिब। प्यारे बच्चों, टर्म 1 यूनिट 1 का पहला दिन है और ये तारुफ का दिन है। आइए हम देखते हैं कि क्या है इसके अंदर। टर्म 1 यूनिट 1 के हफ्ता 1 के DLP 1 में बच्चे इस काबिल हो जाएंगे कि जमात से अपना तारुफ करवा सकें। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि मेरा नाम सलमा जबीन है। अब आप मुझे अपने प्यारे प्यारे और अच्छे अच्छे नाम बताएं। नाम इंसान की शनाख्त का ज़रिया है। नाम ही की बुनियाद पर हम एक दूसरे को पहचानते और पुकारते हैं और हदीस में कहा गया है कि अच्छे अच्छे नाम रखे जाएं। तो प्यारे बच्चों, आप मुझे अपने प्यारे प्यारे और अच्छे अच्छे नाम बताएं। अगर आप कमरे जमात में मौजूद हैं तो ये सरगर्मी अपने साथ बैठे हुए दोस्त या साथी के साथ करें। उसको सलाम करें और मुकम्मल सलाम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपको पता है कि ये सलाम एक दुआ भी है और इसके कहने से हमें नेकियां भी मिलती हैं। और इसका जवाब क्या दिया जाता है? वालेकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो सलाम करने के बाद आप उनका हाल अहवाल पूछें और अपना नाम बताएं और उनका नाम जानें। और अगर आप घर में मौजूद हैं तो ये सरगर्मी आप अपने बहन भाई के साथ कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम अपनी किताब का बाकायदा आगाज़ करते हैं और पहले देखते हैं बाब अव्वल का एक ओवरव्यू कि उसमें क्या मौजूद है। बाब अव्वल का हिस्सा अलिफ हम टर्म 1 के यूनिट 1 के पहले हफ्ते में करेंगे। तो आइए देखते हैं कि इसमें कौन कौन से तसव्वुरात और सरगर्मियाँ शामिल की गई हैं। बाब अव्वल का नाम है कुरान मजीद व हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम और इसका अलिफ हिस्सा है नाज़रे कुरान मजीद। आप देख रहे हैं कि इस सबक में 2 SLOs मौजूद हैं जिसको हम बारी बारी जानेंगे। तो आइए बढ़ते हैं मज़ीद तसव्वुरात और सरगर्मियों की जानिब। इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो कुरान मजीद के पारा 3 ta 8 की तजवीद के साथ तिलावत कर सकें, दौरान तलावत मखारिज और रमूज़ औक़ाफ़ का ख्याल रख सकें। प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं कि यहाँ 3 ta 8 का लफ्ज़ लिखा है।
اس سے پہلے پچھلی جماعتوں میں آپ پارہ نمبر 1 اور 2 کے بارے میں پڑھ چکے ہیں۔ کیا کوئی بچہ مجھے پارہ نمبر 1 اور 2 کا نام بتائے گا؟ بتائیے۔ پارہ نمبر 1 کا نام ہے الف لام میم اور پارہ نمبر 2 کا نام ہے سیقول۔ اس جماعت میں اب ہم پارہ نمبر 3 تا 8 کی تجوید کے ساتھ تلاوت کریں گے، جو کہ آپ گھر میں کریں گے یا ناظرہ قرآن آسان تجوید کے ساتھ حصہ 3 میں کروائی جائے گی۔ ایک اور چیز جو یہاں لکھی ہے وہ ہے مخارج اور رموز و اوقاف۔ تو پیارے بچوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ مخارج کا کیا مطلب ہے؟ مخارج مخرج کی جمع ہے اور مخرج کہتے ہیں حرف کے نکلنے کی جگہ، جہاں سے حروف تہجی ادا ہوتے ہیں۔ حروف تہجی کیا ہیں؟ الف با تا ثا۔ اور قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنا ہے، اس کو ایسے نہیں پڑھنا۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے لیے ہمیں مخارج اور رموز اوقاف کا معلوم ہونا ضروری ہے۔ ایک اور اہم بات کہ چند باتیں ہمیں پتہ ہونی چاہیے قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے، ان سے آگاہی ضروری ہے، اور اسی طرح ہمیں تلاوت قرآن مجید کے آداب بھی معلوم ہونا چاہیے۔ کیا کوئی بچہ مجھے بتائے گا کہ قرآن مجید کی تلاوت کے آداب کیا ہیں اور کن باتوں کا معلوم ہونا ضروری ہے؟ چلے آئیے ہم ان کو ایک بار دہرا لیتے ہیں۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وأصحابہ وسلم پر نازل فرمایا۔ یہ بہت عظمت والی اور بابرکت کتاب ہے، اس لیے اس کتاب کو پڑھنے سے پہلے چند باتوں کا معلوم ہونا ضروری ہے اور ان پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ اور وہ باتیں کیا ہیں کہ جب آپ قرآن مجید کی تلاوت کرنے لگیں تو یہ میک شور کریں، یہ یقین رکھیں کہ آپ پاک صاف ہیں، آپ کا لباس پاک صاف ہے، اور جس جگہ پر آپ قرآن مجید کی تلاوت کرنے لگے ہیں وہ جگہ بھی پاک صاف ہونا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے سورۃ المزمل میں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، کہ قرآن مجید کو ترتیل کے ساتھ پڑھو۔ ترتیل کے ساتھ پڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ قرآن مجید کی تلاوت قواعد تجوید کے مطابق کی جائے۔ تو پیارے بچوں، اب آپ نے سیکھ لیا کہ قرآن مجید کو قواعد تجوید کے مطابق پڑھنا ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب آپ قرآن مجید کی تلاوت کرنے لگیں تو سب سے پہلے تعوذ پڑھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ جب تم قرآن کی تلاوت کرنے لگو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں تعوذ یعنی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا کلمہ سکھایا ہے۔ تعوذ کے بعد تسمیہ یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے، اور اس کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کی جائے۔ تلاوت قرآن مجید کے وقت اس بات کا بھی خاص خیال رکھیں کہ حروف کی ادائیگی صحیح ہو، تلاوت کو جلدی جلدی نہ کیا جائے بلکہ الفاظ کو صحیح طرح سے اور ٹھہر ٹھہر کر ادا کیا جائے۔ اور قرآن مجید کا ایک حق یہ بھی ہے کہ جب آپ قرآن مجید پڑھیں تو اس میں بتائی ہوئی تعلیمات کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ تو پیارے بچوں، ابھی آپ نے جو باتیں سیکھیں اس کے لیے ایک سرگرمی آپ کو دی گئی ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ قرآن مجید کے آداب کا خیال رکھتے ہوئے روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے، قرآن مجید پڑھتے ہوئے قواعد تجوید کا خاص خیال رکھنا ہے، قرآن مجید کی تلاوت خوش لحانی سے کرنی ہے، اور اس کے لیے آپ کسی معروف قاری کی آواز میں تلاوت بھی سن سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ آپ تلاوت کو دہرائیں بھی تاکہ آپ کی تلاوت بہتر ہو جائے۔ تو پیارے بچوں، آئیے مزید بڑھتے ہیں تصورات اور سرگرمیوں کی جانب۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اور کون سے تصورات اور سرگرمیاں ہماری کتاب میں شامل کی گئی ہیں۔ ٹرم 1 یونٹ 1 کے ویک 1 کے پیریڈ 2 میں ہم نے پڑھ لیا ناظرہ قرآن مجید کے بارے میں۔ اب ہم دیکھیں گے پیریڈ 3 میں ہمیں دیا گیا ہے حفظ قرآن مجید۔ تو پہلے اس کا ایک اوور ویو دیکھتے ہیں۔ باب اول حصہ بے مشتمل ہے، ٹرم 1 میں یونٹ 1 ہے، اور ہفتہ 1 اور درسی کتاب کے باب اول کا سبق بے ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو آئیے باب اول کا حصہ بے شروع کرتے ہیں۔ ویڈیو کے اس حصے میں ہم باب اول یعنی کہ قرآن مجید و حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وأصحابہ وسلم کا حصہ بے حفظ قرآن مجید کے بارے میں پڑھیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ 2 SLOs دیے گئے ہیں، اور SLO نمبر 1 میں سورۃ الفاتحہ اور سورۃ النصر کا نام دیا گیا ہے۔ پیارے بچوں، یہاں پر ہم سورۃ الفاتحہ یاد کریں گے، تو آئیے دیکھتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ یاد کرنے کے لیے ہمارے پاس کون سی سرگرمیاں موجود ہیں۔ اساتذہ کرام کے لیے ایک اہم بات کہ ٹرم 1 یونٹ 1 ہفتہ 1 LP 3 اور ہفتہ 2 کے LP 1 کو سورۃ الفاتحہ کے لیے مختص کیا گیا ہے۔ یہ تقسیم بھی بچوں کی آسانی کے لیے کی گئی ہے، لیکن ویڈیو کے تسلسل کو برقرار رکھنے کے لیے ہم یہاں پر ایک ہی دفعہ میں سورۃ الفاتحہ پڑھ لیں گے۔ آپ بچوں کی آسانی کے لیے اس کی آیات کو تقسیم کر کے بچوں کو یاد کروا سکتے ہیں۔
تو پیارے بچوں آئیے پہلے ہم سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں، اور مجھے بتائیے کہ سورۃ الفاتحہ پڑھنے سے پہلے یعنی کہ قرآن مجید پڑھنے سے پہلے ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ ہم نے تعوذ پڑھنا ہے۔ تو میرے ساتھ مل کر تعوذ پڑھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور تعوذ کے بعد ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ پیارے بچوں ابھی آپ نے سورۃ الفاتحہ کی تلاوت سنی، اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ کسی معروف قاری کی آواز میں سورۃ الفاتحہ کی تلاوت دوبارہ سے سننی ہے اور توجہ سے سننا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس کے ساتھ خود بھی تلاوت کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور اس کے علاوہ قرآن مجید کی جو سورت آپ کو یاد ہے اس کو بھی دہرانا ہے۔ جب آپ قاری کے ساتھ تلاوت کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی تلاوت بھی بہتر ہو جائے گی۔ پیارے بچوں ابھی ہم نے سورۃ الفاتحہ یاد کی، اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کون سا باب شروع ہو رہا ہے۔ اب ہم باب دوم ایمانیات و عبادات کا سبق نمبر 1 توحید کا تعارف پڑھیں گے۔ تو آئیے ہم باب دوم سبق نمبر 1 شروع کرتے ہیں۔ پہلے ایک اوور ویو دیکھ لیجئے کہ یہ ٹرم 1 میں ہے، یونٹ 1 ہے، اور اس کے لیے ٹرم 1 یونٹ 1 کا ہفتہ 2 اور ہفتہ 3 کا پہلا دن رکھا گیا ہے، اور یہ درسی کتاب کے باب دوم کا سبق نمبر 1 ہے۔ تو آئیے باب دوم کا سبق نمبر 1 شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ باب دوم کا عنوان دیکھ لیجئے کہ یہ عنوان ہے ایمانیات و عبادات، اور سبق نمبر 1 کا نام کیا ہے ہمارے پاس؟ توحید کا تعارف۔ اور آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ اس میں ہمیں 6 SLOs دیے گئے ہیں۔ ان SLOs کی مدد سے ہم اس میں موجود تصورات کو جانیں گے۔ تو آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ کیا کوئی بچہ مجھے بتائے گا کہ توحید کا معنی کیا ہے؟ یہ ٹرم 1 یونٹ 1 ہفتہ 2 کا LP نمبر 2 ہے۔ اس سبق کی تکمیل پر طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں عقیدے کا مفہوم جان سکیں، توحید کا معنی و مفہوم جان سکیں۔ اساتذہ کرام کی رہنمائی کے لیے DLP دیا گیا ہے جس میں سرگرمیاں بھی موجود ہیں۔ آپ اس سے مدد لیتے ہوئے ان SLOs کو بہتر طور پر پڑھا سکتے ہیں۔ پیارے بچوں کیا آپ جانتے ہیں کہ عقیدہ کا معنی و مفہوم کیا ہے اور توحید کیا ہے؟ تو آئیے پہلے اس کے بارے میں جان لیتے ہیں۔ عقیدہ کے معنی گراں اور گانٹھ کے ہیں، اور توحید اسلام کا پہلا اور بنیادی عقیدہ ہے۔ کیا کوئی بچہ باقی عقائد کے نام جانتا ہے کہ اسلام کے کتنے بنیادی عقائد ہیں جن کو ہم ارکان ایمان بھی کہتے ہیں اور ان پر ایمان رکھنا ضروری ہے؟ تو آئیے ان فلیش کارڈز کی مدد سے ہم ارکان ایمان کے بارے میں جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، آسمانی کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، قیامت کے دن پر ایمان، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان۔ اس سبق میں ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان کے بارے میں پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنا کیوں ضروری ہے۔ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور اس کائنات کا واحد خالق اور مالک ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کرام علیہم السلام کو مبعوث فرمایا، جنہوں نے لوگوں کو دین اسلام کی دعوت دی اور ایک اللہ کی بندگی کی طرف بلایا۔ اللہ تعالیٰ نے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کیا، آپ نے بھی عقیدہ توحید کی دعوت دی۔ عقیدہ توحید اسلام کا بنیادی اور پہلا عقیدہ ہے، اس لیے اس کو دل سے تسلیم کرنا ضروری ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ اگلی جماعتوں میں باقی عقائد کے بارے میں بھی پڑھیں گے۔ اب یہاں پر ایک سرگرمی دی گئی ہے کہ جن ارکان ایمان کو ابھی آپ نے فلیش کارڈ کی صورت میں دیکھا، ان کو بلند آواز سے دہرا لیجئے۔ دہرائیے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، آسمانی کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، قیامت کے دن پر ایمان، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان۔ ان ارکان ایمان کو یاد کرنے کے لیے آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ان کو خوبصورت انداز میں چارٹ پر تحریر کریں اور وہ چارٹ کمرہ جماعت میں یا اپنے کمرے کی دیوار پر آویزہ کریں تاکہ آپ روزانہ کی بنیاد پر ان ارکان ایمان کو دہرا سکیں۔ پیارے بچوں کتاب کا صفحہ نمبر 9 دیکھیے اور یہاں پر دیا ہوا متن پڑھیں، اور آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر آپ کو عقیدہ کی تعریف بھی مل جائے گی
اور عقیدہ توحید کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے۔ صفحہ نمبر 9 پڑھنے کے بعد آپ دیکھیے کہ تفہیم میں اس سے متعلقہ کون سے سوالات دیے گئے ہیں۔ تو آئیے ہم تفہیم دیکھتے ہیں کتاب کی صفحہ نمبر 11 سے۔ یہ سرگرمی آپ نے کتاب پر ہی حل کرنی ہے۔ سوال نمبر 1 دیکھیے، درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ الف، جن باتوں کو سچے دل سے مانا جائے وہ کہلاتی ہیں۔ ابھی آپ نے کتاب کے صفحہ نمبر 9 سے عقیدہ کی ڈیفینیشن پڑھ لی تھی، تو یہاں پر آپشنز دیکھیے، الف رکن، بے اقرار، جیم شہادت اور دال عقیدہ۔ اس میں کون سا جواب درست ہے؟ دال یعنی کہ عقیدہ۔ تو اس کو ٹک کا نشان لگا کر نمایاں کر دیجیے۔ بے دیکھیے، توحید زبان کا لفظ ہے، الف اردو، بے عربی، جیم فارسی، دال یونانی۔ تو یہاں پر کون سا آپشن درست ہے؟ آپشن بے یعنی کہ عربی۔ اس سرگرمی کو آپ نے کتاب پر ہی حل کرنا ہے۔ آئیے مزید دیکھتے ہیں کہ اور کون سی سرگرمی دی گئی ہے۔ کتاب کا صفحہ نمبر 11 دیکھیے، سوال نمبر 2، مناسب الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ یہ وہی والا متن ہے جو آپ نے کتاب کے صفحہ نمبر 9 پر پڑھ لیا ہے۔ الف، انبیاء کرام علیہم السلام نے اپنے ماننے والوں کو ڈیش کی تعلیم دی۔ ابھی میں نے آپ کو کیا بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء کرام علیہم السلام کو مبعوث فرمایا، ان سب نے ایک اللہ کی عبادت کی طرف لوگوں کو بلایا، یعنی کہ توحید کی دعوت دی، توحید کی تعلیم دی۔ تو یہاں پر آپ نے کون سا لفظ لکھنا ہے؟ توحید۔ بے دیکھیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم نے عرب کے لوگوں کو بتوں کی ڈیش کرنے سے منع کیا، بتوں کی عبادت کرنے سے منع کیا۔ آپ جانتے ہیں نا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا تو عرب کے لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، کچھ لوگ سورج چاند کی بھی پرستش کرتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب کے لوگوں کو اس چیز سے منع کیا اور ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کی طرف بلایا۔ آگے دیکھیے، مختصر جواب دیں۔ اب یہ آپ خود سے دہرا لیجئے کیونکہ ابھی آپ نے پڑھ لیا۔ عقیدہ کسے کہتے ہیں اور توحید کا معنی و مفہوم تحریر کریں۔ تو اب ہم یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں۔ آپ ان سوالات کے جوابات اپنی کاپی میں تحریر کریں یا اپنے گھر میں والدین کو سنائیں، اور اس کے بعد ہم اپنے سبق کو مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ پیارے بچوں، میں امید کرتی ہوں کہ آپ نے تمام تصورات کو اچھے سے سمجھ لیا ہوگا اور ان کی دہرائی بھی کر لی ہوگی۔ اب ویک 6 میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ اسسمنٹ دیں گے۔ میری ملاقات آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔